मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश में कितनी किस्म की मिट्टियाँ थीं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आदम क्यों कहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत, ज़मीन में चश्मे कैसे जारी हुए और मैयत को खुशबू क्यों लगाते हैं, इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ कम और गम ज़्यादा क्यों हैं, खजूर, अंगूर और अनार की पैदाइश, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक सूरत, इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया, प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा को पैदा फरमाया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ दस्त मोहब्बत बढ़ाने का इरादा किया तो फरिश्तों ने अर्ज़ की, ए आदम ठहर जाएं, पहले इनका महर अदा करें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनका महर क्या है? फरिश्तों ने अर्ज़ की, इनका महर ये है कि आप हमारे सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 या 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। चुनाचा आप अलैहिस्सलाम ने दरूद पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से आप अलैहिस्सलाम का हज़रत बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह हो गया। इससे मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौजूद चीज़ के लिए वसीला हैं, यहाँ तक कि अपने वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी वसीला है। अल्लाह पाक आपको और हमें दरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम ने ज़मीन और आसमान बनाने से पहले फरिश्तों को पैदा फरमाया, फिर जन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया और इनके बाद इंसान को पैदा किया गया। सबसे पहले इंसान अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और आप पहले रसूल भी हैं जो शरीयत लेकर अपनी औलाद की जानिब भेजे गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अव्वल रसूल इस वजह कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम कुफ्र और शिर्क फैलने के बाद सबसे पहले मखलूक की हिदायत के लिए भेजे गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले खलीफतुल्लाह भी हैं, जैसा कि पारा 1 सूरतुल बकरा में आयत नंबर 30 में इरशाद है, तर्जुमा, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। इस आयत की तफसीर में है कि खलीफा उसे कहते हैं जो अहकामात जारी करने और दीगर इख्तियारात में असल का नाइब हो। अगरचे तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के खलीफा हैं, लेकिन यहाँ खलीफा से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुराद हैं और फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत की खबर इसलिए दी गई कि वो इनके खलीफा बनाए जाने की हिकमत मालूम करें और उन पर खलीफा की अज़मत व शान ज़ाहिर होकर उनको पैदाइश से पहले ही खलीफा का लक़ब अता कर दिया गया और आसमान वालों को उनकी पैदाइश की खुशखबरी दी गई। इससे इशारतन मालूम होता है कि कोई अहम काम करने से पहले अपने मातहत अफराद से मशवरा कर लिया जाए ताकि इस काम से मुतल्लिक उनके ज़हन में कोई बात हो तो उसका हल हो सके या उससे ऐसी मुफीद राय मिल जाए जिससे वो काम मज़ीद बेहतर अंदाज से हो जाए। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मशवरा करने का कुरान करीम में हुक्म इरशाद फरमाया। बेशक अल्लाह पाक को फरिश्तों और हजूर नबी करीम सल्लम को अपने हिसाब से मशवरा करने की हाजत नहीं है, लेकिन मशवरा करने का फरमाना तालीम उम्मत के लिए है ताकि उम्मत भी इस सुन्नत पर अमल करे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि जब ये आयात मुबारका तर्जुमा और कामों में इनसे मशवरा लो नाजिल हुई तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक और उसका रसूल मशवरे से मुस्तगना है, बेपरवाह है, लेकिन अल्लाह पाक ने मशवरे को मेरी उम्मत के लिए रहमत बना दिया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के मिट्टी से पैदा फरमाया। आपकी पैदाइश का वाक़या कुछ यूँ है कि अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा कर लाओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से मिट्टी उठानी चाहिए तो ज़मीन इसका सबब पूछा। आपने सारा वाक़या बयान किया। इस पर ज़मीन कहने लगी, मैं खुदा की पनाह चाहती हूँ इस बात से कि मुझसे कुछ कम किया जाए या मेरी कोई चीज़ ख़राब की जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी लिए बगैर वापस लौट आए और अर्ज़ की, ए मेरे रब, ज़मीन ने तेरी पनाह मांगी तो मैं तेरे नाम पाक और तेरी इज़्ज़त का अदब करते हुए वापस आ गया और उसे पनाह दे दी।
پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اس طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ لگایا۔ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کتنی قسم کی مٹیاں تھیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی محمدی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی سے پیدا کیا جو تمام روئے زمین سے لی گئی، لہٰذا اولاد آدم زمین کے اندازے پر آئی۔ ان میں سرخ، سفید اور کالے اور درمیانے اور نرم و سخت، پلید و پاک ہے۔ یعنی حضرات نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے آدم کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں اور آپ کی اولاد کو یعنی آدم الاولاد کہتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں، اس لیے آپ کی ایک کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ایک کنیت ابو محمد بھی ہے اور جنت میں بھی یہی کنیت آپ کی ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، اور آپ کی عزت و تعظیم کے لیے جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا میں تو اس سے ایک مخلوق پیدا فرمانے لگا ہوں، تو جس نے میری فرما برداری کی اسے جنت میں داخل کروں گا اور جس نے میری نافرمانی کی اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو زمین نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا تو مجھ سے ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس پر زمین اس قدر روئی کے چشمے جاری ہو گئے اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ پیارے دوستو، میت کو ہم خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں زمین نے عرض کی، یا اللہ پاک، مجھ سے مٹی اٹھانے سے میری مٹی کم ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، گھبراؤ مت، جب کوئی انسان تجھ میں واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ حسین و خوشبودار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مردے کو عطر مشک سے خوشبودار کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے جب زمین سے مٹی جمع کر لی گئی تو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس مٹی کا مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ پھر اس پر 40 دن بارش ہوئی، 39 دن غم کی اور 1 دن خوشی کی، اس لیے انسان کی زندگی میں خوشی کم اور غم زیادہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کے لیے گارا بنا لیا گیا تو اسے ہواؤں کے ذریعے اتنا خشک کیا گیا کہ وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا جیسے ٹھیکری۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو مکے اور طوائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑوں کے نزدیک رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی صورت و صورت نہیں دیکھی تھی، اس لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک وجود دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور ان کے ارد گرد تعجب سے دیکھتے رہے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہم ابلیس کی بد نصیبی کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو جب تک اس حالت میں رکھنا چاہا تو اسے چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے
تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی، یعنی یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور وسوسے آسانی سے دور نہ کر سکے گی۔ پیارے دوستو، ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کو دیکھ کر ابلیس نے یہ بھی کہا، ہاں اس کے سینے بائیں جانب ایک بند کوٹھڑی ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہی وہ لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا۔ ابلیس نے فرشتوں سے پوچھا، اگر اسے یعنی حضرت آدم علیہ السلام تم سے افضل بنایا گیا تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ پاک کا حکم مانیں گے۔ بدبخت شیطان اپنے دل میں کہنے لگا، اگر اسے مجھ سے افضل بنایا گیا تو میں اس کے تابع نہیں رہوں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک جسم میں روح ڈالنے سے پہلے شیطان نے ان پر معاذ اللہ تھوکا تھا اور اس تھوک سے کتا پیدا ہوا۔ اس واقعے کے بارے میں حضرت مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتا بننے کی یہ روایت بے بنیاد اور لغو یعنی فضول ہے، صحیح روایت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ حضرت امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو شیطان نے درندوں کو آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکا دیا، جس کے نتیجے میں کتے نے سب سے پہلے آپ پر حملہ کیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور عرض کی، اپنا ہاتھ اس پر رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا کیا تو کتا سکون میں آ گیا، مانوس ہو گیا اور آپ کی حفاظت کرنے لگا۔ کتے کی طبیعت میں قیامت تک کے لیے اولاد آدم کے لیے محبت رکھ دی گئی ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کریں گے کہ ہم جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں۔ جمعہ کے معنی ہے مجتمع ہونا، مکمل ہونا۔ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کے جسم شریف کی تکمیل ہوئی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مراد یا تو ان کے جسم شریف کی تکمیل ہے یا جسم شریف میں روح پھونکنا مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی ساخت تو بہت عرصہ تک ہوتی رہی، ہر قسم کی مٹی پانی کا جمع فرمانا، پھر اس کا خمیر کرنا، پھر اعزاز ظاہری باطنی کا بنانا، پھر بہت زور تک سکھانا، اس میں بہت دن لگے، یہ ایک دن اور ایک ساتھ میں نہیں ہوا۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں انسان کے جسم سے روح نکلتے وقت تکلیف کیوں ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے جب روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تو روح نے عرض کیا، یا اللہ پاک یہ جگہ نہایت گہری اور اندھیری ہے۔ 3 بار حکم الہی ہوا اور 3 بار روح نے یہی عرض کی تو اللہ پاک نے فرمایا، نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہے تو پھر نکلنے میں بھی سخت تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ طب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مبارک قالب یعنی وجود جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور پیشانی آدم علیہ السلام میں امانت رکھ دیا گیا، اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے روح سر مبارک میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اللہ پاک نے آپ کے دل میں الحمدللہ کہنے کا الہام فرمایا تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ اس پر خود اللہ کریم نے یا رحم اللہ فرمایا۔ جب روح کم شریف تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر نیچے تشریف لے آئے، کیونکہ نیچے کے حصے تک ابھی روح نہیں پہنچی تھی۔ جب تمام جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا، اے آدم میں کون ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تم نے صحیح کہا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا، اے آدم فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ پیارے بھائیوں، اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سلام کرنا بہت پرانی سنت ہے۔ فضان سلام عام کریں اور خوب رحمت خداوندی سے حصہ پائیں۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی سنتے عام کرتی اور گھر گھر سنت کا پیغام ہے۔ 72 نیک اعمال کے رسالے میں نیک عمل نمبر 30 ہے۔ کیا آج آپ نے گھر، دفتر، بس، ٹرین وغیرہ میں آتے جاتے اور گلیوں سے گزرتے ہوئے راہ میں کھڑے یا بیٹھے مسلمان کو سلام کیا؟